बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। बेनामी अकाउंट्स और जायदाद रखने वालों के लिए काउंटडाउन शुरू। टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2019 में 3 दिन बाकी। रजिस्टर्ड ना करवाने की सूरत में तमाम असासों से हाथ धोना पड़ेगा। याद दहानी के लिए वज़ीर-ए-आज़म की कौम से असासों को कौमी धारे में लाने की अपील। चीफ कमिश्नर FBI सैयद नदीम हुसैन कहते हैं बेनामी असासे जाहिर करने के हवाले से मुतारिफ कराई जाने वाली एमनेस्टी स्कीम के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर का कहना है कि बैरून मुल्क 1,56,000 अकाउंट्स की निशानदेही हुई है। एमनेस्टी स्कीम खत्म होने के बाद ऐसे तमाम अकाउंट्स को मंजर पर लाया जाएगा। कराची को अंदरूनी सिंध कहने पर वज़ीर आला की ऐवान में गर्मा गर्मी। अपोजिशन का एहतजाज। मुराद अली शाह ने कहा शोर शराबा अपोजिशन की आदत है। कराची सिंध का हिस्सा है और रहेगा। अगर कोई मेरे सूबे के बारे में कहेगा तो मेरा लहजा ऐसे ही होगा। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कराची से सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा होता है। आम लोगों पर सर्विसेज टैक्स लगा दिया गया। सूबा तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। ट्रैकर पर टैक्स खत्म किया जाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सहूलत इस्तेमाल करें। जी नाज़रीन, स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आज टैक्स एमनेस्टी स्कीम पे, और जिसमें 3 दिन बाकी रह गए हैं। और ख़ास तौर पे अगर ये कहा जाए कि अब 3 दिन के बाद क्या होने जाएगा, जो लोग अपने असासे डिक्लेयर नहीं करेंगे उनके साथ क्या रवैया अख्तियार किया जाएगा। जैसा कि कहा जा रहा है कि अगर ये असासे जो कि गैर कानूनी तरीक़ों से बनाए गए हैं, अगर ये डिक्लेयर ना किए गए तो फिर इन असासों से, इन जायदादों से या इस सरमाए से हाथ धोना पड़ेगा। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। या तो ये कि उन्हें विरासत में जायदाद मिली, या फिर बैरून मुल्क से कमाई हुई आमदनी जो उन्होंने इस्तेमाल की, या फिर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ये एक दफ़ा ये स्कीम में, अगर हम इस एमनेस्टी में अपनी जायदादें डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर क्या हमेशा इस पर टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, अगर इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम को देखा जाए तो ये भी है कि जो लोग सियासतदान हैं जिन्होंने अपने असासे ऑलरेडी डिक्लेयर किए हुए हैं उनके लिए कोई छूट नहीं है। या फिर ऐसे लोग जिनकी आमदनी अगर किसी जराइम के ज़रिए या क्राइम्स के ज़रिए वो आमदनी हासिल की गई है तो उस पर भी एमनेस्टी नहीं दी जाएगी। और इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं जनाब एडवोकेट खलीक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2019 ये क्या है, किन लोगों को रिलीफ दिया जाएगा, या किन लोगों से ये कहा गया है कि वो अपने असास से या अपना सरमाया जाहिर करें। देखिए, जितनी भी ये स्कीम इंट्रोड्यूस कराई हैं इसमें बेसिकली आपका जो CNIC नंबर है वो इस वक्त आज आपका नेशनल टैक्स नंबर है। तो अगर ये कोई कहे कि जी हमारे पास डेटा है या नहीं है, वो तो बड़ी सीधी सी बात है। आपका CNIC नंबर डालते हैं, आपका जो है ना सारा डेटा मिल जाता है। तो अब FBR के बाद आपका डेटा तो मौजूद है। अब रहा ये कि आपने वो असेट्स जो क्रिएट की वो किस तरीके से क्रिएट की। अगर आप अपने जब से आपने कारोबार शुरू किया अगर आप उसके हिसाब से टैक्स देते रहते तो आप अपनी सेविंग से दिखाते रहते, आप वेल्थ स्टेटमेंट जमा करते हैं, तो वो तो कोई मसला नहीं था। लेकिन अब आप क्योंकि गुज़िश्ता कई अरसों से ये हो रहा था कि जी टैक्स देने का कल्चर इतना नहीं था, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी ऐसी है कि अगर आपने एक दफ़ा टैक्स दे दिया तो समझे थाने में जो नाम लिखना तो फिर भी इतना मुश्किल नहीं है जितना FBR में आपकी एंट्री हो जाना। किसी के पास समझ लें कि 1 लाख रुपए हैं जो कि जिस पे टैक्स अदा नहीं किया गया है, तो उसे इस एमनेस्टी स्कीम के तहत कितने फीसद रकम जो है ना वो FBR को जमा, लेकिन उन्होंने इसको बाइफरकेट किया हुआ है जी। अगर आपके पास लिक्विडेट कैश है तो वो 4% के ऊपर आपका जो भी अमाउंट है उसका 4% जमा कराएं, वो 30 जून तक है। फिर उसके बाद उसको 10% और सरचार्ज लगा के वो 14% हो जाता है। ये सरचार्ज कब लगाया जाएगा? जब 30 जून निकल जाएगा तो उसके बाद जो फर्दर पीरियड है 3 महीने का, अच्छा, उसमें 14% जमा कराया जाएगा। 10%। अच्छा, ये बताएं कि ऐसी आमदनी जो लोगों के अकाउंट्स में कैश की सूरत में आई जिस पे उन्होंने टैक्स अदा नहीं किया और उसके बाद वो पैसे अब खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि आगे कल को टैक्स नेट बढ़ता है, फाइल किया जाता है, या वो अकाउंट
آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے، تو کیا اگر ایسے پیسے جو کہ خرچ بھی کیے جا چکے ہیں ان پہ بھی ٹیکس دیا جا انہوں نے سکتا ہے؟ دونوں چیزیں دی ہوئی ہیں، آپ نے جو خرچ کر دیا ہوا ہے یا آپ نے اپنی کوئی سیل نہیں ڈکلیئر کی ہے، اس اماؤنٹ کی آپ ڈکلیئر کر دیں. یہ ایک بڑی عجیب سی بات بھی ہے. اور آپ کا جو فائنینشیل ایئر ہے 2018 جون کو ختم ہو گیا، اس کی ریٹرنز چلی گئی. یہ جو ہے یہ اسکیم 2018 کے لیے ہے. اچھا 19 کے لیے نہیں ہے؟ 19 کے لیے نہیں ہے، 2018 کو ہی انہوں نے کرنا ہے. تو بڑے سیدھی سی بات ہو تو گئی. جن لوگوں کے پاس 2019 میں یہ پیسے آئے ہیں یا کوئی اور پیسے آئے ہیں وہ کیا سر کریں وہ گے؟ وہ انہوں نے ابھی دکھانے آج یہ تھوڑی سی ٹیکنیکلی تو اس میں ایک ایمبیگوٹی ہے کہ جناب آپ نے اپنی پیسے کل آپ کہتے ہو کل جمع کرا دیں، 30 جون تک جمع کرا دیں، ہم آپ کو 30 جون کا لے جاتے ہیں واپس 30 جون 18 میں. تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے. اچھا سر، کوئی سلیب سسٹم بنایا گیا ہے کہ کسی کے پاس اگر 10 لاکھ روپے ہیں تو اس کو اتنے % دینا ہوگا؟ کوئی سلیب نہیں نا، فلیٹ. اگر کوئی کروڑوں روپے اپنے ڈکلیئر کر کے وائٹ کرتا ہے تو پھر اس کو بھی اجازت ہے؟ فلیٹ ریٹ ہے نا، فلیٹ ریٹ. کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا اس حوالے سے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ جناب اسی پہ گورنمنٹ نے جو ہے نا ایک آپ کو ایک اپارچونٹی دے دی کہ کہ جناب آپ یہ اویل کر لیں تو کوئی نہیں پوچھے گا. اچھا، اور یہ ڈکلیئر کرنا ہوگا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کچھ بھی نہیں پوچھنا نا. اچھا، آپ نے تو اصل میں تھوڑی سی اس پہ جو ہے نا ایک جو پبلک کو کرچ کر رہی ہے کہ جی ہم اس پہ آئیں، اس میں انہوں نے یہ کیا کہ جی اس کو کیٹیگرائز کر دیا کہ اگر گورنمنٹ سرونٹ ہے، اس کے اسپاؤسز ہیں، سیاستدان ہیں، چاہے وہ میونسپل لیول کے ہوں چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں، ان کے اوپر پابندی لگا دی. کہ تو پھر اب تو یہی رہ گیا نا کہ جس نے مطلب یہ ہے کہ بونافائڈ جس کو کہتے ہیں نا کہ جان بوجھ کے نہیں، کسی وجہ سے آپ نے ٹیکس نہیں دیا تو آ جائیں آپ کی اسیٹ موجود ہے. تو یہ اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے جان بوجھ کے. حکومت سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کوئی بھی نہ سیاستدان اوپر سے لے کے جتنے لوگوں نے یعنی جنہوں نے اپنے اسیٹس یا اپنے گوشوارے پہلے سے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے ہوئے ہیں، وہ اب اس اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کوئی بھی نہیں، چاہے دیے ہوں یا نہیں دیے ہوں. اس نے اگر گزشتہ 10 سالوں میں 10 سال سے پہلے کا اگر وہ ہے تو ڈکلیئر کر سکتا ہے. لیکن اس اسکیم یہاں نہیں تھے. 10 سال پہلے کے جو لوگ ہیں نا، اس پیریڈ میں 10 سال کے بعد، اس ڈیوریشن آف 10 ایئرس، اس میں جو بھی ریٹائر ہوا یا کسی پوسٹ پر ہے تو وہ جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کر سکتا. اچھا، یعنی کہ وہ اس کو وہ نہیں ہے. جو ایسے لوگ ہیں جن کے پرائیویٹ ذرائع ہیں اور وہاں سے انہوں نے اگر کوئی بھی انکم حاصل کی ہے تو پھر وہ اس چیز کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اچھا، ایک بہت اہم سوال جو ہے نا وہ خلیق صاحب سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ سپوز اگر کسی کو وراثت میں جائیداد ملی اور وہ جائیداد جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کی گئی تھی اس کے پیرنٹس کی جانب سے، بھائی کی جانب سے، کسی اور رشتہ دار کی جانب سے، اب اس کے حصے میں آ گئی، تو کیا اسے اس کے اپنے حصے میں آنے کے بعد، یا فرض کریں ہو سکتا ہے کہ وہ ڈکلیئر کی بھی جا چکی ہو، تو اب اگر وراثت میں ملی ہوئی جائیداد، اثاثہ یا سرمایہ، کیا اس کو بھی ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ سر اس کے اندر 2 باتیں آ گئی، کیونکہ آپ کے کوشچن کے 2 فولڈ ہو گئے نا، کہ ایک نہیں ڈکلیئر کی. اب اگر ڈکلیئر نہیں کی، چاہے وہ میں نے نہیں کی چاہے انہوں نے نہیں کی، ڈیزیز نے نہیں کی، تو وہ تو آپ اس کو اپارچونیٹی اویل کر کے اپنی ڈکلیئر کر لیں. اب ایک انہیریٹنس میں آئی ہوئی ہے، اور ایک انہیریٹنس میں آئی ہوئی ہے، ایک ہمارے یہاں جو چلتے ہیں نا انہیریٹنس میں جیسے فوتی کھاتا بھی کہتے ہیں، تو وہ تو گزشتہ 20 ڈیکیڈ سے آ گئی، 30 ڈیکیڈ سے آ گئی، تو وہ تو پھر بھی آپ. لیکن جس شخص کو مل رہی ہے کیا اس سے اس پہ ٹیکس دینے کی ضرورت ہے، یا وہ آرام سے رہ کے اگر اس کے والدین نے ٹیکس پے کر دیا تو اس کی ضرورت اگر نہیں ہے؟ اس کے والدین نے ٹیکس پے کر دیا، آلریڈی ڈکلیئرڈ ہے، تو پھر تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو انہیریٹ ہو گئی، اور وہاں پہ جو ہے نا پیمنٹ کی ہوئی ہے یا ڈکلیئر ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ. سر گفٹ کا کیا قانون ہے؟ ماضی میں بھی جو زیادہ تر چیزیں جن پہ ٹیکس بچایا جاتا ہے ان کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کنوینس ڈیڈ جو ہے یا سیل ڈیڈ کی جگہ گفٹ ڈیڈ بنائی جاتی ہے. یعنی کوئی بھی بلڈ ریلیٹیو سے دکھا دیا جاتا ہے کہ وہاں سے یہ چیز گفٹ کر دی گئی، یا تو سر اس کا کیا قانون ہے کہ گفٹ کی جا سکتی ہیں چیزیں؟ تو ویسے تو سب کا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ایک بات ہو گئی. اس میں ٹیکس نہیں ہوتا پھر اگر کوئی چیز اصل گفٹ کی جائے میں ایک زمانہ تھا میرا خیال ہے یہ 1998 تک جو ہے وہ گفٹ کا رول یہ تھا کہ گفٹ اگر آپ کوئی کر رہا ہے تو بڑا میگر سا اماؤنٹ وہ لیتے تھے، 100 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ گفٹ ہو جاتی تھی، رجسٹریشن فی ہوتی تھی، وہ کام ہو جاتا تھا. اب جو ہے نا انہوں نے وہی جو ہے نا اماؤنٹ رکھ دی. اگر بلڈ ریلیشن ہے تو وہی پروسیجر،
जो कि उस प्रॉपर्टी जी हाँ कि 1% मतलब 10% सिर्फ देना है उसको गिफ्ट पे और बाकी 1% रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना है। लेकिन अगर आपका वो नहीं है तो सेल डीड के चार्जेस लेंगे, फिर लिए जाएगा अगर ब्लड रिलेटिव नहीं है तो। लेकिन सर हमने तो देखा ना कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी साहिबजादी को बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट की, गोशवारे में जो चीज़ें चेंजेस हुई उसमें जो तफसीलात लिखी होती है उसमें ये लिखा गया तोहफा दिया गया बाप की जानिब से। वो जो मामला था वो इन्होंने उसको लीगलाइज किया हुआ था। उन्होंने कहा कि 98 के बाद अगर आप कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप थ्रू क्रॉस चेक दें, दोनों जगह चला जाए। अच्छा, एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ें अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप कहते हैं कि जी प्रेशियस आइटम्स हैं, तो वो फिर आपको पता है कि आपने एक्सेप्टेंस है और डिलीवरी है और प्रपोजल है तो वो वहाँ से कवर हो जाता है। लेकिन जहाँ तक पेमेंट अमाउंट की बात है तो वो फिर 98 के बाद ये मामला ख़त्म हो गए। 98 के बाद से थ्रू क्रॉस चेक देना है, दोनों जगह पे क्रॉस वेरिफिकेशन होना है। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अभी हमें एक और गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में मज़ीद जो स्टोरीज़ हैं उन पे भी हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें आज ख़ास तौर से जो सिंध असम्बली में बजट इजलास जो चल रहा है जिसमें काफ़ी शोर शराबा हुआ, तो इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले उनके रहनुमा हैं अली खुर्शीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में जी। अच्छा, अब सर एमनेस्टी की तरफ वापस आते हैं। खलीक साहब ये बताइएगा कि ये हुकूमती अरकान पे, सरकारी मुलाजमीन पे ये पाबंदी क्यों लगाई गई है? अगर उनके पास भी कोई चीज़ ऐसी है तो क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकते? लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि गुज़िश्ता 15-20 साल से जो है ना, जो लोगों को ये सियासतदान लूट रहे हैं, तो अगर ये एमनेस्टी डिक्लेयर हो जाती है, वैसे ही गवर्नमेंट के ऊपर वैसे ही प्रेशर है कि जनाब आपके पास सारे इधर उधर के लोग हैं जो पहले भी सियासत में रहे, तो फिर एक बात हो जाती है कि जनाब इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए ये स्कीम ले आए। तो ये 2018 में भी ये स्कीम आई थी, उसी का पार्ट है ये, जो उस स्कीम में था कि जी ये लोग हिस्सा नहीं ले सकते, उसी को इन्होंने कंटिन्यू किया है। अच्छा, 2018 में जो स्कीम पहले आई थी एमनेस्टी असेट डिक्लेरेशन स्कीम, उसी में जो पब्लिक सर्वेंट और पॉलिटिशियंस का जो है ना वो एक्सट्रैक्ट वही है। अच्छा सर, अगर कोई डिक्लेयर नहीं करता 30 जून तक तो क्या उसके बाद उसके असासे जब्त कर लिए जाएंगे या उस पर कोई, अब आप तो कह रहे हैं कि 10% और पेनल्टी के बाद मजीद 3 महीने तक टाइम है ना उस पे तो ये दिया जा सकता है, तो जी, फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि ये असासे जब्त कर लिए जाएंगे, चीज़ों से हाथ धोना पड़ेगा और हर सूरत में 30 जून तक इन चीज़ों को डिक्लेयर कर दें? डराया क्यों जा रहा है आवाम को? आप जो है आप भी देखते हैं कि कोई चीज़ बेचना होती है तो उसमें जो चीज़ होती नहीं है वो भी बता देते हैं कि जी ये भी ये बड़ी इफेक्टिव है। तो किसी चीज़ को इफेक्टिव करने के लिए इसकी जो है ना पब्लिकेशन और उसकी तशहीर करना और इनके लिए ज़रूरी हो जाती है, थोड़ा डराया भी जाता है। तो लोगों को डरा रहे हैं ताकि लोग जो है थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट ले लें, तो शायद कुछ पैसे आ जाएं। अच्छा, तो सर अगर कोई शख्स बैरून मुल्क से कमाई हुई दौलत यहाँ लेकर आता है या उसके कोई रिश्तेदार हैं जो बैरून मुल्क से उसको उसकी एक आमदनी का ज़रिया है उसको भेजते हैं, उस सूरत में क्या करना चाहिए सर? क्योंकि वो तो ज़र मुबादला है जो कि बैरून मुल्क से लाया जा रहा है, अगर उसके पास जो ट्रांसफ़र वायर ट्रांसफ़र होता है उसकी रसीद मौजूद है या मनी चेंजर की जो ट्रांसफ़र सिस्टम यूज़ किया जाता है वो चीज़ मौजूद है, तो क्या फिर भी उसे टैक्स देना होगा? इसमें यह है कि असेट अगर आपकी क्रिएट होती हैं जिस फॉरेन रेमिटेंसेस से थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल है, तो वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979, 2001 सब में जो है ना इसको एग्जेम्पशन है, उससे कोई नहीं पूछेगा। एक आपने जायदाद थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल से पैसे मंगाए, उस वक्त 20 लाख की प्रॉपर्टी थी, आपने 20 लाख रुपए आपने खरीदे होती कि सेल डीड है, वही आपके पैसे वाइट है, मतलब वाइट है क्योंकि वो रेमिटेंस के थ्रू है नॉर्मल बैंकिंग चैनल, मनी चेंजर वाली बात नहीं है, नॉर्मल बैंकिंग चैनल से, नॉर्मल बैंकिंग चैनल से वो इटसेल्फ ही जो है। लेकिन मनी चेंजर भी तो अपना एक कारोबार कर रहे हैं ना, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ ऐसे कंपनियां हैं जिनके थ्रू बाकायदा रेमिटेंस आती है और उनको कानूनी हैसियत हासिल है। वो जो रेमिटेंसेज आती हैं वो कैटेगरीज हैं, ए कैटेगरी बी कैटेगरीज की, वो सेल के लिए हैं, उनकी रसीद जो है छोटे छोटे उस पर तो काम आ सकती है। लेकिन अब आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि असेट क्रिएटेड थ्रू दी फॉरेन रेमिटेंसेज बैंकिंग थ्रू बैंकिंग चैनल है तो वो एग्जेम्पशन है, बाकी की एग्जेम्पशन नहीं है ना, क्योंकि वो आपको तो गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू नहीं आ रहा उस हिसाब से। अच्छा, अगर किसी के पास डॉलर की शक्ल में पैसे रखे हुए हैं और उसके पास वो मौजूद हैं तो क्या फिर उसमें भी
ضروری ہے 4% دے کے ڈالر کے بھی آپ وائٹ کرا سکتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ جو سارا کچھ کہا جا رہا ہے، اگر ایک شخص 1 کروڑ روپے کیش رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں اس سے جا کے خریداری کر لوں گا، میں کوئی اور چیز خرید لوں گا، حکومت دعوے کیسے کر رہی ہے کہ اس پیسے کو ڈکلیئر کرنا ضروری ہے، ادروائز اس کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اس کے پاس اپنے پیسے ہیں، وہ اگر نہیں ڈکلیئر کر رہا اور وہ اس نے ٹیکس سے بچانے کے لیے اپنے پاس چھپائے ہوئے ہیں، پکڑے کیسے جائیں گے سر؟ تو ناممکن ہے پکڑنا، کیونکہ کیش کو کیسے پکڑیں گے آپ؟ کیش کو نہیں پکڑ سکتے انٹل انلیس کہ آپ جو ہے نا لوگوں کے لاکر توڑیں، لوگوں کے گھروں میں جائیں، اس کے علاوہ تو آپ نہیں پکڑ سکتے. اور ہمارے یہاں مانیٹرنگ بھی نہیں ہے، ہماری اسٹیٹ بینک کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے کہ جی ہم نے کتنے نوٹ چھاپے، کتنے کہاں پہ ہیں، کتنے مطلب کتنے کاؤنٹڈ ہیں اور کتنے انکاؤنٹڈ ہیں. یہ تو اسٹیٹ بینک کے جو نمبر پڑے ہوتے ہیں، نمبر کا پرپز ہی یہی ہوتا ہے کہ جب یہ وہاں سے اسٹیٹ بینک سے ایشو ہوتے ہیں تو ان کے بعد مانیٹرنگ ہوتی ہے کہ کتنے چھاپے، کتنے سرکولیٹ ہو رہے ہیں اور کتنے نہیں سرکولیٹ ہو رہے ہیں. اب وہ جو نہیں سرکولیٹ ہو رہے ہیں کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا. یہ تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے اب لوگوں نے کر دیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ سر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے حکومت کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ جس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اپیلیں کی جا رہی ہیں اور 2 دفعہ اپیل کی گئی، پھر ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نہیں ہر صورت میں اس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھا لیں، ادروائز بڑا گھیرا تنگ کر دیا جائے گا. سر یہ ایک بات ہے کہ ڈرا کے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. ابھی آپ نے ایک اسکیم نکالی ہوئی ہے آپ نے کہ جی آپ ہیلمٹ اگر پہن کے نہیں آئیں گے تو چالان ہو جائے گا. تو لوگوں نے جو ہے نا وہ اتنے سستے والے ہیلمٹ پہنے ہیں کہ شاید اگر ان کا ایکسیڈنٹ ہو تو بغیر ہیلمٹ کے تو بچ جائیں، لیکن اگر یہ والا ہیلمٹ پہنے ہوں گے جو گورنمنٹ جو پولیس سے بچنے کے لیے تو اور زیادہ چوٹ لگے گی. تو اس میں اب ڈر کے لوگ خوفزدہ ہو کے بہت سارے لوگ ہیں جو اویل کر لیں گے. اصل میں ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹیکس دینے کے بعد ملے گا کیا؟ ہاں سر اب تو کہہ رہے ہیں نا کہ نان فائلر جو ہے نا وہ اگر مطلب کھانے کے بعد پانی بھی پینے جائے گا تو اسے پانی نہیں پینے دیا جائے گا، فائلر کو پانی پینے دیا جائے گا. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. نان فائلر کو انسان نہیں سمجھا جائے گا 30 جون کے بعد. یہ کوئی بات نہیں ہوئی نا. مطلب بات یہ ہے کہ جی آپ کوئی سروسز دیں تو پیسے لیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. کم از کم اگر لوگوں کو انسینٹیو دیں. دیکھیں اگر آپ یہ دیکھیں آپ کو کلچر ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ دینا پڑے گا. ہمارے یہاں اتنا ٹیکس جمع نہیں ہوتا جتنی جو ہے نا زکوٰۃ جمع ہو جاتی ہے. کیوں ہو جاتی ہے؟ بالکل اس لیے کہ آسان طریقہ آپ نے دے دیا، کوئی پرفارما نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، دے دیا اور وہ یوٹیلائز ہو رہا ہوتا ہے کہ جی دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر بھی اس میں دکھا جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یوٹیلائز ہو رہا ہوتا ہے، لوگ دے دیتے ہیں، پھر بھی دی جاتی ہے. اچھا علی خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی خورشید صاحب کیا کہتے ہیں یہ جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم حکومت کی جانب سے لانچ کی گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے حکومت ریونیو جنریٹ کرنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ امید تو یہ لگائی گئی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے، جو ریونیو ان کا جنریٹ ہوگا اور اس میں جو خاطر خواہ رقم جو ہے وہ قومی خزانے میں جمع ہوگی. امید ہے، امید پہ دنیا قائم ہے، امید پہ بہت ساری چیزیں ہیں. بٹ روایت یہ رہی ہے جب ہم کوئی بھی چیز ہم کمپیریزن جب کرتے ہیں تو تب چیز سامنے آتی ہے کہ اس سے کیا پچھلی حکومتوں میں فائدہ اٹھایا گیا حکومتوں نے، جو پچھلی حکومتیں تھیں جیسے نواز شریف کے دور میں بھی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم لانچ کی گئی تھی تو اس سے کیا خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے تھے. یہ کمپیریزن پہ جانا ہوگا. وداؤٹ گوئنگ انٹو دا ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں تھوڑی سی سیاسی بات یہ کروں گا کہ یہاں پر وہ ہوتا ہے نا لیک آف کانفیڈنس، وہ ہے عوام کے دل میں. جس طرح بیرسٹر صاحب نے جو ہے وہ ایک بات کہی کہ جب بھی عوام ٹیکس دیتی ہے یہی سوچتی ہے نا کہ ٹیکس دوں گے تو مجھے ریٹرن میں کیا ملے گا. عوام یہی سوچتی ہے کہ اگر ریٹرن میں وہ فیسلٹیز، وہ یوٹیلیٹیز یا کہیں پہ ان کو انسینٹیو اگر پرووائڈ کیا جا رہا ہے ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، تو کوئی بھی عوام جو ہے وہ باغی نہیں ہوتی ہے. عوام ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکسز تو آلریڈی دے رہے ہیں نا، وداؤٹ مطلب آپ ان تمام ڈیٹیلز میں جائے بغیر آپ یہ بات اگر دیکھ لیں کہ ہم یہاں صابن خرید رہے ہیں اس پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، یا پیٹرول بھرا رہے ہیں اس پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، اور دیگر تمام اشیاء ضروریات زندگی کی ہم جتنی بھی اشیاء خوردنوش کی بات کریں تو ان سب پہ انڈائریکٹ ٹیکسز تو ہیں موجود، ٹیکسز دے رہی ہے عوام. سر کراچی کے لیے آپ سمجھتے ہیں وفاقی بجٹ میں کوئی یعنی فنڈز رکھے گئے 162 ارب روپے کے پروجیکٹ کا اعلان کیا گیا، پلس جو ہاسپٹلس وفاقی حکومت کے انڈر میں لینے کی بات ہوئی، سارا کچھ ہوا، بجٹ میں تو کہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. سر کیسے چلائے جائیں گے یہ ہاسپٹلس، کراچی کے ترقیاتی منصوبے اور تمام چیزیں جب بجٹ میں اس کی ایلوکیشن رکھی ہی نہیں گئی ہے؟ تھوڑا سا میں پھر دوبارہ کمپیریزن پہ جاؤں گا. میں یہ بات کہہ کے جان نہیں چھڑاؤں گا
کہ پچھلے 10 سالوں میں جو وفاقی حکومت کی جانب سے کراچی کو فنڈ دیا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ فنڈ اس سال ہم نے ایلوکیٹ کروایا ہے ود دی ایفرٹس آف ایم کیو ایم پاکستان. بٹ اسٹل کراچی نیڈس میگا انویسٹمنٹ. کراچی میں ایسا نہیں ہے کہ آپ 40 ارب 50 ارب 100 ارب 200 ارب, یہاں ایک میگا انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, اور اس سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ٹریک ریکارڈ یہ رہا ہے کہ انکاری رہے. مطلب آپ ٹیکس کلیکشن کی بات کر رہے ہوتے تو ہم یہاں بینگ اے کراچائٹ ہم لوگ یہ بات کر رہے ہوتے کہ جی ٹیکس نیٹ میں ہمارا جو فیڈرل ایکسچیکر میں ہمارا شیئر ہے وہ 65% کبھی 70% پہ کراس کر جاتا ہے, تو پھر ہماری ایکسپیکٹیشن بھی فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اسی طرح بڑھ جاتی ہے. اور اسی طرح پروونشل ایکسچیکر میں بھی ایک بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ صرف شہر کراچی پے کرتا ہے. مگر میں اگر اس جو گزرے سال ہے اس کی میں بات کروں تو 243 بلین جو ہے وہ سندھ حکومت نے اسٹیمیٹ کیا تھا, اور ان کو ریٹرن میں جو ملا ہے وہ 240 ارب روپے, مطلب 240 بلین ملا ہے, وچ از کوائٹ اے بگ اماؤنٹ. بٹ اس کے باوجود سندھ حکومت تو کہتی ہے کہ NFC ایوارڈ میں جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں ملا ہی نہیں ہے. میرے خیال سے جو بجٹ بکس جو انہوں نے ہی چھاپی ہیں, ان کے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے چھاپی ہیں, اگر اس کو گو تھرو کریں گے, مجھے آئیڈیا نہیں تھا آپ پروونشل بجٹ پہ تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے, ورنہ میں پیپر ساتھ لے کر آتا. تو اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے ان کو 665 ارب روپے ملنے تھے NFC میں, اور ان کو 631 ارب روپے مل گئے. ٹھیک ہے نا, خود ہی لکھا ہے انہوں نے, اسٹیمیٹ اتنا کیا تھا اور ریوائز اسٹیمیٹ ہوا کہ جی 631 ارب روپے ان کو مل گئے. اب یہ کہنا وہ سیاسی بیان کی حد تک ہی موجود ہے کہ ہاں 25 سے 30 ارب روپے کا جو ہے نا وہ مارجن آپ رکھ لیں, وہ رہتا ہے ہر سال. آج سے 4 سال پہلے کی میں بات کروں تو NFC کی مد میں سندھ حکومت کو 51 بلین کم ملے تھے. تو یہ جو 30 50 60 کا جو رینج ہے یہ ٹالریبل رینج رہتی ہے. بٹ جو ہیوج سم ہے وہ کلیکٹ کر چکی ہے آلریڈی سندھ گورنمنٹ, اور اس کے باوجود پھر بس وہ سیاسی نعرے کی حد تک یہ بات رکھنی کہ جی NFC میں ہمیں شیئر نہیں ملا. نہیں بھائی, NFC کا شیئر کوئی وزیر اعظم پاکستان یا وفاقی کابینہ بیٹھ کے نہیں دے رہی ہے. ایک سسٹمیٹک ایک سسٹم ہے ان کا, ایک پراپر سسٹم ہے جس میں ماہانہ 2 مرتبہ ان کو جو ہے وہ پیسے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں NFC کی مد میں, جو کہ پورے سال تک چلتے رہتے ہیں. اور وہ لاسٹ منتھ, مطلب میں اگر جون کی بات کروں تو ان کو 14 تاریخ کو بھی بالکل ریسیو ہوا, اور CM صاحب نے خود اپنی اسپیچ میں کہی ہے کہ بھائی مجھے اتنا بلین جو ہے وہ ریسیو ہو گیا ہے, اور یہ 30 جون سے پہلے جو ہے ان کو ایک اور ریسیو مطلب پیمنٹ ملے گی. تو یہ کہنا کہ NFC میں وہ شیئر نہیں مل رہا تو تھوڑا سا وہ سیاسی ہو جائے گا, وہ سیاسی اینگل رکھ کے بات. لیکن وفاقی حکومت کے ساتھ آپ اتحادی جماعت ہیں, اور خاص طور پہ کافی ڈیمانڈز رہی. ہر میٹنگ میں وزیر اعظم عمران خان کو ریمائنڈ کرایا گیا کہ کراچی کے لیے بجٹ ریلیز کر دیں, پیکیج تو 162 ارب روپے کا اناؤنس کیا گیا, 50 ارب بھی نہیں رکھے گئے ہیں بجٹ میں ایلوکیٹ کراچی کے لیے نہیں کیے گئے. تو سر مطلب آپ نہیں سمجھتے قول و فعل میں کافی تضاد پایا جاتا ہے؟ دیکھیں میں نے تو یہ ٹریک ریکارڈ بتایا پاکستان کی, جتنی بھی وفاقی حکومتیں رہی ہیں ان کا. سر آپ کی جماعت, میں آپ سے موقف ہی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ ان تمام چیزوں پہ خاموشی اختیار کرے گی, یا اس بات کو اٹھایا جائے گا کہ جتنے کا پیکیج اناؤنس کیا گیا تھا وہ پیسے جو ہے نا وہ ریلیز ہونے چاہیے؟ میں نے اس سوال کے جواب سے پہلے ہی میں نے ایک بات کہی تھی کہ میں اپنی جان چھڑانا چاہوں تو یہ کہہ کے میں نکل سکتا ہوں کہ اس سال جو ایلوکیشن رکھی گئی ہے شہر کراچی کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, وہ پچھلے 10 سال سے سب سے زیادہ ہے. تو یہ تو بڑا آسان سا میرا ہو جائے گا کہ جی ہم نے جو ہے وہ پولیٹیکلی تمام چیزیں موو کریں, اور اس کے بعد 45 ارب روپے کی جو 45 بلین کی جو بات کی گئی ہے اس پہ وزیر اعظم صاحب نے ایگری کیا. اور اس کے علاوہ دیگر جو حلقوں میں, قومی اسمبلی کے حلقوں میں جو ہے وہ 15 کروڑ روپے کی جو ہے اسکیم جو ہے وہ تھرو PWD ایگزیکیوٹ کی جائیں گی. بٹ اسٹل میں پھر وہی بات کہوں گا, بینگ اے کراچائٹ, یہ شہر بڑا سرو کرتا ہے اس پاکستان کو. میں لارجر پکچر میں بات کر رہا ہوں, اور یہ شہر صوبہ سندھ کو بھی اتنا ہی کیا کہتے ہیں ان کے ایکسچیکر میں پیسے ڈالتا ہے, تقریباً 92-93% جو ہے ان کا. اس کے باوجود ایک رویہ رہا ہے تمام حکومتوں کا, میں تمام حکومت کی بات میں کر رہا ہوں, کہ وہ جس انداز سے کراچی کو دیکھنا چاہیے اور کراچی میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکتی. آپ نے یہ تمام چیزیں آپ نے غور کیا ہوگا کہ پچھلے 1 مہینے سے تواتر کے ساتھ جو ہے وہ جو ہمارا MOU تھا اسی کے پوائنٹس, اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہو رہی. اس سے ہٹ کے اس میں کراچی میں انویسٹمنٹ کی بات کی گئی تھی, اربن سینٹر آف سندھ میں جیسے حیدرآباد کی بات کی گئی تھی, تو ہمارا ایمفیسس اسی پہ تھا. اور اگر میں تھوڑا سا تلخ ہو جائے گی بات کہ جو PTI کی مرکزی حکومت ہے ان کے بھی تو 14 MNAs ہیں نا شہر کراچی میں منتخب ہو کر آئے, تو ایفرٹس کراچی کے لیے کون کر رہا ہے وہ عوام دیکھ رہی ہے. اربن سینٹر آف سندھ کی اگر میں بات کروں تو اس پہ کون آواز اٹھا رہا ہے اور کون نیگوشیٹ کر رہا ہے,
اور نیگوشیٹ کر رہے ہیں عوام کی بہتری کے لیے, عوام کی بھلائی کے لیے, تو وہ سب کے سامنے روز روشن کی طرح بار بار آرٹیکل 149 کی بات کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے وفاق کو انٹروین کرنا چاہیے. آپ کی جانب سے علیحدہ صوبے کی بات کی گئی, وفاق کی جانب سے اس کو رد کر دیا گیا. آپ کی اتحادی جماعت ہونے کے باوجود آپس میں کنسنسس کیوں نہیں ڈیولپ ہوتا سر؟ آخر مطلب ایک شہر میں آپ لوگ رہتے ہیں, ایک اسمبلی میں بیٹھتے ہیں, تو پبلکلی ڈفرینٹ باتیں ہونا, کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جب آپ لوگوں کی میٹنگز ہوتی ہیں یا کوئی کمبائنڈ ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہو جائیں کہ پبلکلی الگ الگ میسیجز نہ جائے, یا اگر جو بھی اختلافات ہونے ہیں وہ کھل کے ہو جائیں, پتہ لگ جائے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا کیا اسٹانس ہے اور آپ لوگوں نے کیا اسٹانس لینا ہے؟ دیکھیں, اس سوال کے جواب میں اس طرح آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ جو ہمارا اسٹانس ہے, سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا اتحاد ہوا ہے, انضمام نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, ان کی اپنی پالیسیز ہیں, ہماری اپنی پالیسیز ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ مروجہ سسٹم ہے صوبے میں وہ ڈیلیور کرنے نہیں کر سکا ہے اربن سینٹر آف سندھ کو. اس بات کو بنیاد بنا کے ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات کر رہے ہیں, بس اتنا سا فرق ہے. سر جو آپ نے کہا نا کہ اتحاد ہوا انضمام نہیں ہوا, میں یہی کہنا چاہوں گا سر کہ مطلب آپ لوگ پارٹ آف دا گورنمنٹ ہیں وفاق میں, اور چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو یا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہو, سر آپ لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آپ کے وزراء شامل ہیں کیبنٹ میں تو آپ گورنمنٹ ہیں. اس کے بعد گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنا جس کا آپ خود حصہ ہیں. سر بڑا فرق ہوتا ہے نا, نہ پاکستان تحریک انصاف اب تک اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ وہ حکومت میں ہے, نہ متحدہ قومی موومنٹ یہ سمجھتی. بات اس طرح کی جاتی ہے اس طرح آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ حکومت سے یہ درخواست کر رہے ہیں یا ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پلیز ایکشن لیں. سر آپ حکومت کا حصہ ہیں, آپ کو پبلکلی درخواست کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایکشن کروانے کے لیے. بینگ پارٹ آف دا گورنمنٹ you can have these steps taken by the federal government. دیکھیں میں تھوڑا سے اس میں ایک مثال دوں گا, پبلک پوائنٹ اسکورنگ کی بات علیحدہ ہے. میں پنجاب کی مثال دوں گا اس میں. ساؤدرن پروونس کی بات آج سے نہیں پچھلے 30 سالوں سے کی جا رہی ہے. کنسنسس کب جا کے ڈیولپ ہوتا ہے؟ 2018-19 میں جا کے ہوتا ہے. تو یہ تھاٹ پروسیس ہے, پورا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 5 سال تک یہ بات کی جائے گی تو اس کے بعد کہیں جا کے. ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, اور بڑا مطلب اسے کہیں کہ اس میں اوتھینٹیکیشن کے ساتھ صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتیوں کو, کیا کسی کو نہیں پتا کہ شہر کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ نوکریوں میں زیادتیوں کا سلسلہ روا نہیں رکھا گیا ہے صوبائی حکومت کی طرف سے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو شہر کراچی میں جس طرح میگا انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی شہر کراچی کو, اس انداز سے صوبائی حکومت نے ہم کو وہ کراچی کو فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کی؟ کیا نہیں جانتے کراچی والے؟ کیا پورا پاکستان نہیں جانتا؟ اب ان تمام چیزوں پہ اچھا ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ ایگزیکیوشن اینڈ پہ ہوتے ہیں, ہم لوگ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کراچی میں رہتے ہیں, کراچی سے منتخب ہوتے ہیں, تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی اسی طرح اسی سسٹم میں چلتے رہنا ہے یا کوئی آلٹرنیٹ کی طرف جانا ہے. تو ہم نے اس موجودہ سسٹم میں رہ کے, جیسے 2008 سے 13 والی جو مثال ہے, بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ بیٹھے بھی رہے, اور وہ جائز چیزیں جو اس شہر کراچی کی ڈیمانڈ ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو. اس صوبائی حکومت نے نا پانی تک بند رکھا ہوا ہے اس شہر کا. 2008 سے لے کے آج 19 آ گیا, 12واں بجٹ پیش کیا انہوں نے اپنا, اور بڑا پراؤڈلی انہوں نے کہا اور ڈیموکریٹکلی. یس سر, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید 2018 سے اب تک جو آپ حکومت میں بیٹھے ہیں کنڈیشن کم و بیش سیم ہے, چاہے 2008 سے 13 کی بات کی جائے. دیکھیے 2018 سے 19 کیا ہے ہماری کنڈیشن. اچھا علی خوشی صاحب, آپ سے اس پہ مزید گفتگو کریں گے. سر ایک چھوٹا سا وقفہ مجھے لینا ہے کیونکہ ہم جو ہے نا آپ سے اس پہ مزید بات کریں گے, اور وکیل صاحب سے بھی جانیں گے کہ یہ جو جب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو قانونی طریقہ کار ہے صوبے بنانے کا اس پہ چلے جائیں, اور قانونی یعنی طریقہ اختیار کرتے ہوئے اگر صوبے بنانے تو اس پہ جایا جائے. آپ سے اس پہ پوائنٹ آف ویو لیں گے اور آپ سے 2008 سے 2013 اور 2018 سے 19 میں کیا فرق اس پہ بات کریں. ناظرین چھوٹا سا ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں خاص طور پہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے, اس کے علاوہ سندھ اسمبلی میں جو بجٹ اجلاس جو اب آج بھی کافی شور شرابہ دیکھنے پہ آیا اس کے حوالے سے بھی بات کی. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی
علیحدہ صوبے کے حوالے سے اور آرٹیکل 149 کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما علی خورشیدی صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب خلیق احمد صاحب۔ سب سے پہلے تو علی خورشیدی صاحب، آپ سے جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی وہیں سے دوبارہ ریزیوم کرنا چاہوں گا۔ 2008 سے 2013 جس حکومت کا آپ حصہ رہے، سندھ میں بھی وفاق میں بھی، روزانہ حکومت سے علیحدگی کی باتیں ہوتی رہیں، احتجاج ہوتے رہے، تمام چیزیں ہوتی رہیں، لیکن آپ لوگوں نے ٹینیور مکمل کیا۔ 2018 کی اگر بات کی جائے تو اس میں بھی شروع میں کوئی بہت زیادہ ویلکمنگ صورتحال نہیں تھی آپ لوگوں کی جانب سے جب یہ اس الحاق کی اتحاد کی بات کی گئی تھی۔ اب تقریباً 1 سال ہونے کو آ رہا ہے سر، اور جب بھی آپ سے بات کی جاتی ہے، آپ کی پارٹی کی کسی اور رہنما سے بات کی جاتی ہے، تو یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہاں جی ہم نے مطالبات سامنے رکھ دیے ہیں اور جلد ہی وہ تمام چیزیں مان لی جائیں گی۔ سر کوئی ڈفرینس دیکھتے ہیں 2008 سے 2013 کے ٹینیور میں اور اب اس 2018 سے لے کے 2019 تک کے ٹینیور میں؟ اگر میں بات کروں کہ مطالبات مانے گئے نہیں مانے گئے، آپ لوگوں کی کتنی وزارتوں کی بات نہیں، وہ اپنی جگہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کو 2 وزارتیں یا 3 ابھی دے دی گئی ہیں، مزید بھی کچھ شاید ایک وزارت اور ملے، سر کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال سے 2008 اور 13 والا جو ٹینیور تھا اور اس کے علاوہ جو 18 کی میں بات کروں تو اس میں وفاقی صوبائی جو دونوں حکومتیں تھی اس میں دونوں میں ہم پارٹنرز تھے، اور دیکھیں پیپلز پارٹی بحیثیت کسی بھی جماعت کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہو، اگر پیپلز پارٹی کی میں بات کروں تو ان کی جو بیڈ گورننس ہے وہ اس سے ہمیں اختلاف ہے۔ پیپلز پارٹی بحیثیت جماعت تو کوئی اختلاف نہیں ہے سر، لیکن بینگ پارٹ آف دا گورنمنٹ آپ بیڈ گورننس کہہ نہیں سکتے نا سر، پھر آپ کی بھی بیڈ گورننس کہلائے گی۔ پرابلم کیا ہے دیکھیں نا، وہاں پہ اگر ایگزیکیوشن اینڈ پہ تمام چیزیں آ کے اٹک جائیں کہ سی ایم کی اپروول، تو دیکھیں ایک بیڈ ٹریک ریکارڈ مطلب ایک بیڈ پیچ رہا ہے، اس چیزوں کو اگر دہرایا جاتا، اگر 13 میں پھر دوبارہ بیٹھ جایا جاتا اسی ڈٹائی کے ساتھ کہ نہیں جی ہم تو اسی طرح کریں گے اور معاملات ہوں گے، تو نہیں ہوا نا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ہم 13 سے 18 تک اپوزیشن میں رہے اور کلیدی کردار ادا سر، لیکن 2013 کے بعد آپ کو دعوت بھی نہیں دی گئی تھی، اس لیے کہ بیسیکلی پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی حکومت چلانے کے لیے اور زرداری صاحب کے صدر منتخب ہونے کے لیے ان کو آپ کے ووٹس کی ضرورت تھی، جس کے لیے آپ کو ملایا گیا تھا حکومت میں، لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ کوئی خاص طور پہ، کیونکہ اب اگر آپ بولیں گے میں ڈیٹیلز دے دوں گا کہ کب ڈیلیگیشن آیا کب نہیں آیا، تو بہرحال بجائے اس کے کہ ہم اس بحث میں پڑھیں، میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ نہیں ہو سکا نا، کیونکہ جو چیزیں جو ہماری ڈیمانڈز تھیں، اچھا ڈیمانڈ کوئی ذاتیات یا جماعت کی فیور سے ریلیٹڈ تو ہے ہی نہیں ہماری ڈیمانڈ۔ آج بھی اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نے الحاق کیا ہے، ہم اتحادی بنے ہیں وفاقی حکومت میں، تو جن باتوں پہ بنے ہیں وہ باتیں عوام کے سامنے موجود ہیں، کوئی ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر میں کراچی کے لیے یا اربن سینٹرز آف سندھ کے لیے بحیثیت جماعت متحدہ قومی موومنٹ فنڈ مانگ رہی تو اس میں کیا غلط ہے؟ کس کو کوئی پرابلم ہوگی؟ ہاں نہیں دیا جا رہا اس پہ کوئی بحث نہیں کر رہا کہ کیوں نہیں ملتا اس شہر کراچی۔ سوائے وزارتیں دینے کے علاوہ کوئی اور آپ کا مطالبہ مانا گیا ہے سر؟ حیدرآباد یونیورسٹی، اس کی تو ابھی تک زمین تک سر وہ قیام سر وہ ایٹ لیسٹ کک اسٹارٹ تو چیزیں ہوئیں یہاں تو فارملی اسلام آباد میں بیٹھ کے اس یونیورسٹی کا 70 سال گزر چکے تھے، 70 سال گزر چکے تھے۔ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے، نہ زمین مختص کی گئی، نہ فنڈز ایلوکیٹ کیے گئے، نہ فیڈرل کے بجٹ میں فنڈز موجود ہیں۔ وفاق میں اسلام آباد میں بیٹھ کے ایک یونیورسٹی کا افتتاح کر دینا، نہیں تھوڑا سا آپ ریکارڈ چیک کر لیجئے، فنڈز موجود ہیں، حیدرآباد یونیورسٹی کے لیے فنڈ رکھا گیا ہے اس دفعہ، لیکن زمینی سول ایویشن جب تک ٹرانسفر نہیں کرے گا، ایئرپورٹ حیدرآباد ایئرپورٹ کی جگہ ہے جس کو کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ بنائی جائے گی یونیورسٹی، اس کی کوئی ڈیمارکیشن کوئی بھی چیز نہیں ہوگی۔ ایویشن اتھارٹی نہیں ہے نا، بھارت کی تو ایویشن اتھارٹی نہیں ہے۔ اگر میں آپ کی بات کو لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے، پرسنلی آپ سے نیوٹرلی پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی جلدی کیا تھی سر افتتاح کرنے کی؟ پہلے یہ چیزیں جو اسپیڈ ورک ہوتا ہے نا سر، کسی بھی یونیورسٹی کا آپ افتتاح کرنے جا رہے ہیں، سوال جو ہے یہ پی ٹی آئی کے دوستوں سے کیا جاتا ہے، آپ کی طرف سے جلدی کی گئی تھی تو مجبوراً وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیمانڈ اتنی تھی کہ مجبوراً ہم نے کہا کہ درست ہے، ٹھیک ہے، ایک ویلڈ ڈیمانڈ تھی، اور تعلیم مطلب یونیورسٹی تعلیمی جہاں سے شعور کی بیداری والی بات ہوتی ہے نا، تعلیم حاصل کیوں کرتے ہیں؟ شعور کی بیداری ہو، ٹھیک ہے، اور یہاں پر سندھ کے دوسرے بڑے شہر کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہے؟ یہاں اعلان ہوتا ہے ٹھیک ہے اسلام آباد میں ہوا، حیدرآباد میں ہو جانا چاہیے تھا، اس پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، مگر ہوتا کیا ہے کہ یہاں کی صوبائی حکومت کہتی ہے کہ ہم کورٹس میں جائیں گے، مطلب آپ نے خود نے بنانی نہیں ہے یونیورسٹی، اور جو انیشیٹو لے رہا ہے اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹس میں جائیں گے۔ مطلب اس ڈٹائی کا مظاہرہ جو صوبائی حکومت کر رہی ہے وہ سب کے سامنے۔ اچھا تعلیم تو خیر بہت دور کی بات ہے،
اچھا تعلیم بھی مطلب آپ کہہ لیں کہ یہاں تو بیسک یوٹیلیٹیز آف لائف جو ہے وہ چھینی جا رہی ہے. دینا تو بہت کجا بات ہے, جو ایگزسٹنگ تھی اس کو بھی چھینا جا رہا ہے. یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے جو صوبائی حکومت کی طرف سے بڑے تواتر کے ساتھ ہو رہی ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہی ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات کی گئی ہے, اور اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے. مطلب یہ تھاٹ پروسیس ہے, بڑا ٹائم ٹیکنگ ہے, ٹائم لگے گا. ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے جو 149 کی بات کی جاتی ہے, آرٹیکل 149 کی, وفاق کو انٹروین کرنا چاہیے, اور یہ جو چیزیں کی جاتی ہیں کس بیس پہ کی جاتی ہیں سر؟ کیونکہ صوبائی حکومت جو ہے موجود ہے, آپ لوگوں کی کوئی حق تلفی نہیں ہو رہی, آپ وفاق کی حکومت کا حصہ ہیں, تو پھر آرٹیکل 149 کی بات کیوں کی جاتی ہے کہ طرف سے کیسے حق تلفی نہیں ہو رہی ہے, مجھے یہ سمجھایا جائے پہلے. سر آپ بتائیں نا مجھے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ شہر, میں صرف اپنے شہر کی بات کروں جس شہر سے, اچھا ایک پرابلم اور بھی آتی ہے کہ جب کراچی کی بات کرتے ہیں, بھائی میرا شہر ہے, یہ شہر جو ہے یہ ریونیو آف انجن آف پاکستان کہلاتا ہے, اور ہمیں بڑا پراؤڈ ہے کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں. ہمیں بڑا پراؤڈ ہے کہ یہ اکنامک ہب آف پاکستان ہے. وہ شہر جو فیڈرل کو 65 to 70%, پروونشل میں 92 to 95% ریونیو کما کے دیتا ہے. اگر میں اس شہر کے بیسک یوٹیلیٹیز کے لیے اگر میں سوال کروں تو بولتے ہیں جی کراچی کر رہا ہے. بھائی کیوں نہیں میں بات کروں کہ اگر مجھے یہاں پانی مہیا کرنا کس کی ذمہ داری ہے, اس پہ بھی میں لڑوں کہ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے یا نہیں. بھائی ہے, ہمارے آئین میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ بیسک یوٹیلیٹیز جو ہے وہ حکومتوں کا کام ہے. حکومت کون کر رہا ہے؟ اس وقت جو ریسورسز پانی کے موجود ہیں, آپ سمجھتے ہیں اگر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ بلدیاتی اداروں کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ پانی کی جو تقسیم ہے وہ صحیح طور پہ کر سکتے ہیں؟ موجودہ صورتحال کی میں بات کروں, یہاں پہ ایشو کیا ہے, میری ریکوائرمنٹ ہے 1100 MGD, مجھے مل رہا کتنا ہے 550. انڈرسٹینڈیبل ہے, کمی ہے. اچھا اس کو یہ ایک دیگر بحث ہے کہ اس کو انہانس کرنے کے لیے کیوں نہیں کام کیا گیا. اسکیمیں میں اے ڈی پی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ 2013 اور 14 کی اپروو ہوئی ہوئی اسکیمیں, ان پہ پیسے نہیں رکھے جاتے ہر سال. کون نہیں رکھ رہا پیسے, کس کی حکومت ہے؟ سوال تو بنے گا نا صوبائی حکومت کی طرف سے. بہرحال اس کے باوجود بھی اگر 550 MGD پانی یہاں مہیا کیا جا رہا ہے تو ڈسٹریبیوشن بہتر کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی یا میری ذمہ داری ہے, یا واٹر بورڈ جو کہ ریلیونٹ ادارہ ہے اس کی ذمہ داری ہے؟ یہاں مجرمانہ غفلت ہوتی ہے اداروں کی, بدنامی ہوتی ہے. اچھا پھر اس کے بعد انٹینشن بھی ہوتی ہے کہ صوبائی حکومت چاہ رہی کیا ہے. اس صوبائی حکومت کی انٹینشن کراچی کو لیکن پانی پہ اتنا احتجاج آپ لوگوں کی جانب سے نہیں دیکھنے میں آتا. پاکستان تحریک میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیے. 1 جولائی کو جو ہے وہ ہم کراچی پریس کلب پہ جو ہے وہ ایک ٹوکن پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ پھیلے گا تمام ٹاؤنز میں, جہاں جہاں لوگ جو ہیں وہ اس پانی جو ضرورت ہے وہ نہیں پرووائڈ کیا جا رہا. وہ میرا اپنا حلقہ سال میں 4 مرتبہ پانی آتا ہے. کچھ علاقے ایسے بھی ہیں, سوچیں آپ کہ 1 سال کے اندر 4 مرتبہ پانی آتا ہے ادھر. وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں موجود ہوں گے؟ اورنگی ٹاؤن سب سے مطلب بیکورڈ علاقہ. سر آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. وکیل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سب سے پہلے تو ذرا پہلے مجھے 149 جو ہے جس میں وفاق کی انٹرونشن کے لیے کہا جاتا ہے, آرٹیکل 149 کیا کہتا ہے سر؟ کیسے انٹرونشن ہو سکتی ہے, کیا حالات ہوں گے جن میں انٹرونشن کی جا سکتی ہے, یعنی وفاقی حکومت انٹروین کرے صوبے میں؟ دیکھیے وفاقی حکومت جب سے جو ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے نا انہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو کنفائن کر دیا ہے, کیونکہ یہ ایک پالیسی ہے کہ جناب صوبے اپنی انکم خود جنریٹ کریں گے, اس پہ کچھ خرچہ کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے نا اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ فائنینشیل پرابلم ہوتی ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ 245 میں آتا ہے, یہاں نہیں آتا, تو وہ مسئلہ کہیں اور چلا جاتا ہے. یہاں تو یہ کہ انٹرونشن کیسے کرے گی, آپ فائنینشیلی طور پہ کولیپس ہو جائیں, آپ کے پاس پیسے نہیں ہو, آپ جنریٹ کر نہیں رہے ہوں گے. نہیں, اگر کسی علاقے کی کسی ایریا کی حق تلفی کی جا رہی ہو تو کیا اس میں انٹرونشن کی جا سکتی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے؟ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا یہ کہنا یہ ہے کہ اب آپ نے اسمبلی میں ریزولوشن پیش کرنی ہے. ویسے تو حق تلفی تو کسی ایک آدمی کے لیے بھی ہو جائے تو یعنی نیشنل اسمبلی میں ایک ریزولوشن پیش کرنی پڑے گی, ریزولوشن لے کے آئے, اس پہ ڈیبیٹ کرائیں کہ جی یہ اب ایڈمنسٹریٹو جو ہے نا اس پہ بھی کم از کم آپ کو کہیں نہ کہیں بحث کرنی پڑے گی کہ ٹھیک ہے آپ مائنورٹی میں ہیں, لیکن سر آرٹیکل 149 کے تحت کس حد تک انٹروین کیا جا سکتا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے؟ اس میں جو ہے نا مسئلہ ہی وہیں آ جاتا ہے کہ جناب گورنمنٹ کولیپس ہو رہی ہے, سندھ گورنمنٹ کولیپس ہو رہی ہے. 149 یہ تھوڑی کہتا ہے کہ جی
اگر جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو گئی ہے تو انٹروین کر جائے گی فیڈرل گورنمنٹ نے تو یعنی کار سرکار چلنا اگر مشکل ہو جائے مشکل ہو جائے تو پھر اس صورت میں پھر 149 ہے، وہ دوسرا والا 245 پہ تو پھر اچھا سر، علیحدہ صوبے کی جب بات کی جاتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کریں، اور اگر اتنا ہوا تو سر کیا 2/3 میجورٹی اور آپ کی ریزولوشن پیش ہو، پھر 2/3 میجورٹی ہو، اس کے بعد کہیں جو ہے نا آپ کی ریزولوشن پاس ہوگی. لیکن کیونکہ یہاں پہ اس صوبے کے اندر اس کی آبادی جو ہے نا وہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اب یہ کہا جائے کہ جی کوئی ایک یا دو زبان بولنے والے صوبے میں نہیں ہیں، اس صوبے میں پاکستان کی تمام زبان بولنے والے ہیں. جغرافیائی بنیادوں پر آپ کی جو ہے نا آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے، جغرافیائی بنیادیں ہیں، آپ کی پاپولیشن ہے، آپ اگر اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے تو شاید کہیں سے کچھ مل جائے. لیکن جب تک نیشنل اسمبلی میں 2/3 یعنی 2/3 اکثریت سے قرارداد پاس ہونی چاہیے، اس آگے جائے سینیٹ میں جا کے. اچھا اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، بالکل یہ بات فلور آف دی ہاؤس خواجہ اظہار الحسن بھائی نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمیں پتہ ہے پروسیجر کیا ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی غیر آئینی مطلب صوبے کی ڈیمانڈ کرنا کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے، اس پہ تو کم از کم ایگری کریں نا. اب یہاں بات یہ ہوتی ہے کہ جی جیسے ہی ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں ایک شور و غل شروع ہو جاتا ہے ٹریجری بینچز کی طرف سے. اچھا وہ ہوتا یہ ہے کہ کم از کم اس بات پہ تو اتفاق کیجئے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ڈیمانڈ ایک غیر آئینی کام نہیں ہے، میرے آئین میں لکھا ہوا ہے، اس ملک کے آئین میں لکھا ہوا ہے. اس کا طریقہ کار جی ہمیں پتہ ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے جیسے بیرسٹر صاحب نے بتایا، تو اس پہ کوئی کلام نہیں ہے. میں نے بتایا نا بڑا لانگ پروسیس ہے اور ٹائم ٹیکنگ ہے، کنونس کرنا ہوگا لوگوں کو تاکہ جو ہے وہ یہ جو میجورٹی والی بات ہے. اچھا اس میں اور بھی بہت سارے لوپ ہولز ہیں اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے. اس میں جیسے آبادی کی بات کی ہے، مطلب میرے شہر کی آبادی کو آدھا گنا ہی نہیں گیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ اس وقت آسان نہیں تھا جب آپ پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں موجود تھے، اس وقت ان چیزوں کو شاید کروا لینا زیادہ آسان ہوتا. اس وقت شاید پریورٹی نہیں تھی، شاید بس یہی میں کہنا چاہ رہا تھا جو آپ نے خود کہہ دیا. اس وقت پرائیورٹیز کچھ اور رہی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے نا اس وقت ان تمام چیزوں کی بات نہیں کی گئی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت ٹوٹلی نظم العین ہی کچھ اور رہا تھا. ایک وجہ اور بھی ہے کہ دیکھیں جو جہاں اگر میں کوٹا سسٹم سر میرے پروگرام کا وقت اب اختتام کے قریب ہے سر، تو جو وائنڈ اپ آپ کہنا چاہیں جو آپ میں بس یہی کہوں گا کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں وہ کسی بھی علاقے کے لوگوں کا جو ہے نا ان کا رائٹ ہے. میرے آئین نے رائٹ دیا ہوا ہے، اس ملک کے آئین نے رائٹ دیا ہوا ہے، تو اس پہ تو بحث کرنا بالکل ہی بیکار ہوتی. ہاں اس کے طریقہ کار ہے، اس کو ہم ایگری کرتے ہیں، کون ایگری نہیں کرے گا؟ جو میرے آئین میں لکھا ہوا ہے میں اس کو ایگری کرنے کو ریڈی ہوں، میری جماعت ایگری کرنے کو ریڈی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اس کا الٹیمیٹ سولوشن اس پروونس کے ساتھ یہی ہے جب تک یہ کرپٹ نااہل بدعنوان صوبائی حکومت نہیں جاتی. وکیل صاحب کیا کہتے ہیں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے 3 دن باقی ہیں، لاسٹ ورڈ. ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جو ہے نا میرا حساب سے اچھا ہے، اویل کر لیں، اور گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ گورنمنٹ نے یہ اسکیم جو ہے نا ٹائم بڑھایا جائے گا سر، کیا لگتا ہے سر؟ یہ 2020 تک اسکیم ہے، لیکن کیا پیسے بڑھا دیے ہیں، یہ 40% تک جائے گی. اچھا لیکن یہ سلیب بڑھتا چلا جائے گا 2020 تک کی. بہت شکریہ وکیل صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. علی خورشید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو 3 دن باقی رہ گئے ہیں اس کے بعد کیا سٹیپس لیے جاتے ہیں، کیا جس طرح کہا جا رہا ہے واقعی اسی طرح ایکشن کر کے ان تمام لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جاتا ہے، یا ماضی کی طرح اس کی ڈیٹ بڑھا دی جاتی ہے، یا پھر دوبارہ کسی اور ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کیا جاتا ہے. بہرحال ناظرین ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.